बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब अपनी मनाए खैर, क्योंकि हालात हो रहे हैं मेरा ख्याल है कि बड़े ख़राब, और इसकी सबसे पहले जो स्मेल आती है, जो सबसे ज़्यादा हसास तबीयत के मालिक लोग होते हैं उनको आती है, और उनमें शेख रशीद साहब सरे फहरिस्त हैं। और वो जनाब छुट्टी लेके 2 दिन की खुद भाग गए हैं पाकिस्तान से। भाग गए या चले गए, चलें भाग गए तो शायद वो लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, चले गए। मतलब अगर आप शेख रशीद साहब की हिस्ट्री जानते हैं तो उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, और बल्कि अभी भी पड़ा होगा यूट्यूब पे अगर आप खंगालेंगे तो। वो कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि जब 12 अक्टूबर ये 28 मई 1998 के जो पाकिस्तान ने धमाके किए थे इंडिया के जवाब में, एटमी धमाके चागी में, तो शेख रशीद साहब उन धमाकों से पहले, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, कैबिनेट का हिस्सा थे, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि किस दिन ये धमाके होने हैं और कब होने हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने टिकट कटाई और मैं भाग गया, कोई पटाखा पटूखा कोई गलत ना चल जाए, कोई इधर ही ना आ जाए, कोई लीक ही ना हो जाए कोई चीज़, तो निकलो बंदे आ। तो मैं जनाब दौड़ गया, मैं जनाब दुबई में जो होटल में जाके मैंने 2-4 दिन स्टे किया। जब पता चला कि धमाका हो गया है और जनाब हर तरह से खैरियत है, कोई गैस लीक नहीं हुई, कोई अल्लाह रहम करे कोई हबी नबी नहीं हुई, कोई मिसहैप नहीं हुआ, तो फिर मैं वापस आ गया। शेख रशीद साहब एक मोहतात आदमी हैं, इस कदर मोहतात, और फिर वो गेट नंबर 4 की भी बात करते हैं। इन दिनों वो अपना स्टांस पूरा, ये उनके स्टांस पे नहीं जाना आपने, कि वो आप हमेशा कहते हैं ना, वो सुनते हैं कि शेख रशीद साहब फरमा रहे होते हैं कि मैं और इमरान खान इकट्ठे आए थे और इकट्ठे जाएंगे, इमरान खान 5 साल पूरे करेगा। ये डायलॉग बाजी जो है वो आपकी और मेरी कंजम्पशन के लिए है। अदरवाइज़ उनको पता है कि इमरान खान साहब की कितनी फुटिंग स्ट्रॉन्ग है, और इमरान खान साहब जिस घर की वजह से स्ट्रॉन्ग थे, यानी कि उनकी बैक के ऊपर जो कुव्वत खड़ी थी, असल जो हैसियत है, या कह लें कि असल कुव्वत तो वही है। वो अगर पीछे से सरक गई है, हट गई है, तो इमरान खान साहब जो हैं वो अब वो कखों होले हैं, यानी कि शॉपर जो नहीं होता, नेरीज में हवा में उड़ रहा फिर रहा होता है, उनकी कैफियत और हालत स्टेटस वो है। तो शेख रशीद साहब ये बात जानते बूझते सिर्फ आपकी और मेरी कंजम्पशन के लिए, आम आवाम की कंजम्पशन के लिए, कि नहीं इमरान खान बहुत तगड़ा है, वो 5 साल तुन के पूरे करेगा, ये सब बातें अपने मुंह से वो कह चुके हैं, चूँकि उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि वो कैबिनेट में बैठते हैं, वो काबीना के रुकन हैं, उनके पास और फिर इमरान खान साहब के करीब भी पाए जाते हैं। ये इनकी फनकारी है, ये पता नहीं, देखे ना, मत मारी जाती है जो भी बंदा इक़्तिदार में आता है उसकी। ये इमरान खान साहब से पहले ये परवेज़ मुशर्रफ साहब के बड़े करीबी किचन कैबिनेट में थे, शेखू कह के वो पुकारा करते थे कि वो, और फिर CID किया करते थे, ये मुखबरी किया करते थे अपने वज़ीर आज़म की। इनकी जो अपनी किताब है ना, वो पता नहीं पिंडी वाली जो भी किताब है, इसका नाम जो है, उसमें इन्होंने वो क्या नाम था जी, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब मरहूम, उनकी पूरी CID, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को, और जनरल एक और थे इशफाक या समथिंग इस तरह का नाम था, जो मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो जो DG ISI थे, फिर DG MI भी रहे, वो उनको पूरी मुखबरी करते थे कि यार कि ये अकेला मिल रहा है वज़ीर आज़म अमरीकी डिफेंस सेक्रेटरी को, स्टेट सेक्रेटरी को, जो भी आप कह लें उसको। तो वो परवेज़ मुशर्रफ साहब फ़ोन करके शेखू किधर हो, वज़ीर आज़म किधर है, क्या है, ये पूरी डायरी दिया करते थे। तो इनको ताकत का जो घर होता है, जो ताकतवर आदमी होता है, जो मैन इन पावर होता है, उसके करीब रहना इनको यानी फ़न आता है करीब रहने का। उससे पहले नवाज शरीफ साहब की किचन कैबिनेट में होते थे। नवाज शरीफ साहब के मुतालिक भी ये 1998 तक 90s तक ये इनकी जो किताब है उसमें ये पूरी बातें लिखी हुई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो किताब का सरवर्क आपको दिखा भी दें। तो उसमें इन्होंने लिखी हैं बातें कि शहबाज शरीफ तो नवाज शरीफ को छोड़ सकता है, लेकिन शेख रशीद नहीं छोड़ेगा नवाज शरीफ को। ये डायलॉग बाजियाँ, और फिर नवाज शरीफ साहब का इधर तख्ता उल्टा, उधर शेख रशीद साहब का पता ही नहीं था, फ़ौरन पैसिव हो गए, अंडरग्राउंड चले गए, लुक-लुका गए। 2002 में इन्होंने टिकट मांगा, टिकट देने से इनकार कर दिया नवाज शरीफ साहब ने, और वो इलेक्शन जो था ये इन्होंने आज़ाद हैसियत में लड़ा, और फिर कहते फिरते थे कि ये जो है मैं अपना, वो क्या नाम है जी उनका,
دونوں جو سیٹیں ہیں یہ نواز شریف کو تحفے میں دوں گا، میں یہ ہے، میں وہ ہوں۔ پھر اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے، اسی کتاب میں جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، خود نوشت ہے جو ان کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جتنی قیمت نواز شریف سے غداری کی کرنے کی مجھے دی جا رہی ہے، اتنی قیمت میں تو میں نواز شریف کی تصویر بھی نہ بیچوں۔ یہ ڈائلاگ تھا مقدر کا سکندر فلم کا، جس میں وہ جو تھی ریکھا ہی تھے میرا خیال، ہاں ریکھا، وہ امیتابھ بچن کے بارے میں ونود مہرا صاحب آتے ہیں، ونود کھنہ صاحب، کہ تم سکندر سے پیچھا چھڑانے کی کیا قیمت لوگی، کیا دے سکتے ہیں؟ اگر 10 20 50 ہزار اس وقت اتنے بڑے پیسے نہیں، اتنے میں تو میں سکندر کی تصویر بھی نہ بیچوں۔ اے پائیں ڈائلاگ بازیاں نے شیخ رشید صاحب کیاں۔ تو شیخ رشید صاحب چونکہ کیبنٹ کا حصہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کب تک معاملہ جو اس وقت ہے یہ ریزالو ہو سکتا ہے، اور پتہ نہیں اب یہ وزیر اعظم کو پتہ ہے کہ انہوں نے کون سا نوٹیفیکیشن کرنا ہے، کون سا نہیں کرنا۔ کرینس قیاس یہی ہے، خبریں بھی اسی طرح کی ہیں کہ جنرل ندیم احمد انجم صاحب کا ہی نوٹیفیکیشن جاری کریں گے وزیر اعظم صاحب، اور وہ جو کیا کہتے ہیں اپنی وہ منہ رکھنے کے لیے، کہتے ہیں نا فیس سیونگ کے لیے یا عزت سادات بچانے کے لیے، وہ کہہ دیں گے کہ جی وہ حساب کتاب لگایا تھا، وہ حساب کتاب میں وہ روکا ہوا تھا، زحل کو چاند کے گھر میں جانے سے، سورج کو ادھر کھسکنے سے روکا ہوا تھا، تو یہ خانے بدلنے تھے، تو بندہ تو ٹھیک تھا ندیم احمد انجم صاحب جو ہیں، جنرل ندیم احمد انجم صاحب، تو بس وہ ٹائمنگ کا تھوڑا سا فرق تھا، اس لیے رکا ہوا تھا، اور بس اب نوٹیفیکیشن کر دیا۔ یہ جسٹیفیکیشن انہوں نے جن کو دینی ہے ان کو دیں گے، لیکن قوم کو یہ بتائیں گے نہیں میں نے غور و خوض کیا ہے، مجھے 2-3 نام بھیجے تھے، اور ہماری یہ اطلاع ہے اور پاکستان کے بڑے بڑے صحافیوں کی اطلاع ہے کہ جی ایچ کیو سے جو سمری 6 تاریخ کو گئی تھی وہی سمری ہے، جس میں صرف ایک ہی نام ہے، اور کوئی نام نہیں ہے، ندیم احمد انجم صاحب کا ہی ہے، نئی سمری کوئی نہیں گئی۔ تو یہ فہد حسین صاحب کی ابھی کالم میں انہوں نے بھی بات لکھی ہے، اپنے جو ہیں سلیم صافی صاحب بھی یہی والی بات کہہ رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ان کو پتہ ہے نا کہ 22 تاریخ کو وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ سمری نکال دیں گے، آرڈر کر دیں گے۔ اب آرڈر کیا کریں گے وزیر اعظم صاحب کسی کو بتا نہیں رہے، کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ یہ ان کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس خبر ہے، ان کا وتیرہ ہے کہ یہ جب بھی ملک کے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں اور پھر دیکھیں کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے پراسراریت جو ہے وہ بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے، کہ جو ٹی ایل پی کے حضرات ہیں وہ اس وقت لاہور میں ایکٹیو ہو چکے ہیں، دھرنا تو نہیں اس کو کہہ سکتے، لیکن انہوں نے اپنا احتجاج شروع کر دیا ہوا ہے۔ تو ایک ایسی صورت میں کہ جب ایک کہہ لیں کہ ملک کے اندر ایک غیر یقینی کی فضا موجود ہے اور ایک بحران کی سی کیفیت پائی جا رہی ہے، عین اس وقت پاکستان کا وزیر داخلہ وہ چھٹی پہ جا رہا ہے، دبئی کی کرنے جا رہا ہے، میچ ویکھنا ہے۔ وہ پائیں ایڈی کڑی آخر آ گئی تانوں، ملک کے حالات دیکھیں، اپنی وزارت کی ذمہ داریاں دیکھیں، اور یہ کہ ٹی ایل پی کے نوجوان اور جو بھی ہیں وہ لوگ وہ کسی بھی وقت جو ہے وہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ جناب کے پورے ملک کو مفلوج کر دیں۔ وہ پورے پاکستان میں ان کے کارکن ہیں، اور وہ سعد رضوی صاحب کے معاملے کے اوپر وہ اگر آگے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی وزارت ایکٹیو ہو جائے گی، اور پھر وہ جو بلوچی ہیں خواتین و حضرات، وہ جو کوئٹہ میں تابوت اٹھا کے آ گئی ہیں خواتین، مطلب آپ ملک کے حالات نارمل نہیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کا جانا ملک سے اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ میں 2 دن ویکھاں پتہ نہیں کی ہوندا ہے کی نہیں ہوندا، بڑے محتاط آدمی ہیں، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ آپ 2 محتاط آدمی ہیں، اور دونوں ہی گیٹ نمبر 4 یا جو بھی آپ کہہ لیں وہ کھلے عام کہتے ہیں، اور ان کو کوئی ایک یعنی شیخ رشید صاحب تو کھلے عام کہتے ہیں 12 اکتوبر 1999 کو ساری کی ساری حکومت جو تھی وہ پکڑی گئی تھی، اگر آپ کو یاد ہوگا، مشیر وزیر سب ڈکے گئے تھے۔ ایک شخصیت ایسی تھی جو 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف صاحب کی معزولی کا حکم وزیر اعظم صاحب نے جاری کر دیا تھا، عین اس وقت شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو دوسری ہستی موجود تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں کے اندر وہ یا پرائم منسٹر آفس کے اندر، اس کا نام تھا چودھری نثار صاحب۔ چودھری نثار صاحب وزیر اعظم کو وہیں پہ چھوڑ کے گڈی پھڑی، کیونکہ بھائی جو تھا وہ مطلب اس کے باخبر آدمی ہے نا چودھری نثار صاحب، کہ انہوں نے پتہ چل گیا کام خراب ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی ہے، تو جناب انہوں نے گڈی پھڑی، نہ کسی نے ان کو روکا، نہ ٹوکا، نہ پوچھا پائن کتنے جا رہے ہو،
ادروائز تو وہ وزیر اعظم ہاؤس سیل ہو گیا تھا نا، نہ کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر سے اندر سے باہر جا سکتا ہے. تو پائن جو ہیں وہ چپ کر کے نکل گئے تھے. یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کے طاقتور ترین جو افراد ہوتے ہیں، جو کارنرز ہوتے ہیں، جو حلقے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اگر آپ کی لائن ڈائریکٹ ہے تو آپ کے لیے ستے خیراں ہیں. دوسری ہستی جو جناب جس کو کسی نے اوے تک نہیں کہا تھا، انگلی تک نہیں سی لائی، وہ بس گھر جا کے سو گیا، اس کا نام تھا شیخ رشید. شیخ رشید صاحب آپ یاد کریں نا، 12 اکتوبر 1999 کو گرفتار ہونے والے میں شیخ رشید صاحب تھے. کوئی قیامت آئی. وہ مشاہد حسین سید صاحب بتاتے ہیں کہ میرے گھر میں فوج آ گئی تھی جناب، جوان آ گئے تھے، اور میں نے ان کو کہا، ایک میجر کو کہا کہ پائن ذرا حوصلہ کرو، گولی نہ چل جائے. پوائنٹ اس میں یہ ہے، پھر پوائنٹ اس میں یہ ہے، وہ میں بار بار یہ میرا تکیہ کلام ہوتا جا رہا ہے مجھے لگتا ہے. تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک محتاط آدمی ہیں. ان کا اس وقت جب ایک بحرانی کیفیت ہے، جب لوگ سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ معاملہ کس طرف جائے گا، جب افواہوں کا بازار گرم ہے، جب لوگوں کے خدشات جو ہیں وہ کہہ لیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، وسوسے دلوں میں ڈیرے کیے ہوئے ہیں، اور رات کو لوگوں کو خوابیں آتی ہیں عجیب و غریب سی. میں نے تو آپ کا راتی نیندر نہیں، پتہ نہیں کی بڑھنا پاکستان کے حال پہ اللہ رحم کرے. اس وقت ایک شیخ رشید صاحب، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جلی بسترا اپنا پیک کرتے ہیں. میں میچ دیکھنے جا رہا ہوں، میں نے اتوار کو انڈیا پاکستان کا جو دبئی میں میچ ہونا ہے وہ دیکھنا ہے. یار کیڑی قیامت آ گئی ہے، انڈیا پاکستان کا افتتاحی میچ ہے، کوئی فائنل میچ نہیں ہے، T20 ہے، کیڑے کوئی T20 ورلڈ کپ ہے، کیڑا کوئی مطلب کوئی. یار یہ کوئی ٹائم ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا کرنے کا، اور اسی لیے کوئی چیز مناسب اور غیر مناسب لگتی ہے. مثال کے طور پر آپ بے وقت کی راگنی نہیں گا سکتے، ٹھیک ہے، آپ کہہ لیں کہ بے ٹائمی اذان نہیں دے سکتے، سادہ سی بات ہے. تو یہ ہر چیز اپنے وقت کے اوپر اچھی لگتی ہے. اس وقت جب پاکستان کے حالات شدید خراب ہیں، ان کے باہر جانے کا مطلب ہے کہ پائن خیر نہیں ہے گی، اور اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے. خطرات موجود ہیں. شیخ رشید صاحب کے کان باریک ہیں، حساس طبیعت ہے، ان کی سونگھنے کی صلاحیت بڑی تیز ہے، انفارمیشن ان کے پاس اندر کی ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر تو عمران خان، اللہ تعالیٰ رحم کرے، میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ جو چیزیں ہیں وہ سموتھ ہوں، اور چیزیں اپنے جو کہتے ہیں نا کہ ان کا لاجیکل اینڈ بڑا ٹھیک ہو، پازیٹیو ہو. اور عمران خان صاحب جو خام خواہ کا ایک ضد بازی لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، خالصتاً ضد بازی، میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل سمجھ سے تو بالا تر چیزیں ہوتی ہیں نا. میں کسی کی اچھائی یا برائی نہیں کنسیڈر کر یہ میرٹس میں نہیں جا رہا. میں عقائد ہوتے ہیں، ہر بندے کے اپنے ہوتے ہیں، کوئی راسخ العقیدہ ہوتا ہے، کوئی ماڈریٹ ہوتا ہے، کوئی عقل اور دلیل کی بات کرتا ہے، کوئی سائنٹیفکلی سوچتا ہے، کوئی ستاروں کی. رؤف کلاسر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو اس کو سائنس سمجھتا ہوں، ہوگی سائنس اسٹرالوجی جو ہے، لیکن اس کی اسٹرالوجی کی بنیاد کے اوپر ریاستوں کے فیصلے تو نہیں ہوتے یار. ہاں جی، وہ بادشاہ وغیرہ کرتے ہوتے تھے کہ بادشاہ سلامت. وہ رؤف کلاسر صاحب نے اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ بادشاہوں نے رکھے ہوتے تھے، کیونکہ سٹیکس بڑے ہائی ہوتے ہیں کہ جی کہ تخت یا تختہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے تو میرا خیال زبردستی اس کو تخت یا تختہ بنا دیا ہے. ورنہ انسانوں نے یہ جو جمہوریت جو ہے وہ جو تراشی خراشی ہے، وہ اسی خون خرابے سے بچنے کے لیے تراشی خراشی ہے نا. کیونکہ بادشاہ جب آ جاتا تھا تو پھر اس کو تختے کے اوپر ہی لٹا کے اس سے تخت واپس لیا جاتا تھا. تو انسانوں نے آہستہ آہستہ سیکھا کہ نہیں یار، یہ جنگ و جدل ٹھیک چیز نہیں ہوتی. ایک ٹائم پیریڈ رکھ لیں اور ایک طریقہ رکھ لیں کہ کسی نے اقتدار میں آنا ہے تو اس کے اقتدار میں آنے کا طریقہ یہ ہے، ان لوگوں کی حمایت سے وہ اقتدار میں آئے گا، اور اتنے وقت کے لیے آئے گا، اور پھر شریف بچوں کی طرح، اچھے بچوں کی طرح ٹائم کے اوپر واپس چلا جائے گا. تو لہٰذا جب یہ سسٹمز اتنے ڈیولپ ہو چکے ہیں، انسان نے سسٹمز بنا لیے ہیں، تو پھر ان سسٹمز پہ چلنا چاہیے. اب وہ بادشاہوں کی طرح سوچ رہے ہیں کہ جی ستاروں کی چال کیا ہے، تو پھر میرا مطلب ہے خطرہ تو پھر عمران خان صاحب نے خود مول لیا ہے. تو شیخ رشید صاحب خطرہ سونگ چکے ہیں، مجھے یہ لگتا ہے، کیونکہ ان کا ماضی یہی بتاتا ہے. بلکہ وہ خود اپنے منہ سے بتاتے ہیں کہ جو تو خطرہ ہوتا شیخ نہیں رکدا. بلکہ ایک اور انٹرویو میں انہوں نے، میرا خیال ہے کہ وہ کس کو انٹرویو دے رہے تھے پچھلے دنوں، شاید شہزاد اقبال صاحب کو دے رہے تھے انٹرویو، یا پتہ نہیں کس کو، میں بھول گیا ہوں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے میرے ٹیچر نے بتا دیا تھا کہ پتر احتیاط نال چلنا ہے.
تو احتیاط کے ساتھ میں چلتا ہوں۔ شیخ رشید بڑی احتیاط والی سیاست کرتا ہے، یہ اپنے منہ سے وہ کریڈٹ لیتے ہیں، تو وہ احتیاط کا دامن اگر انہوں نے تھام لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس چیز سے احتیاط کر رہے ہیں وہ احتیاط یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال واقعی خراب ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ خیر خیریت سے واپس آ جائیں، اور وہ اسی صورت خیر خیریت سے واپس آئیں گے اگر پاکستان میں خیر خیریت رہی، نہیں تو بھائی دبئی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔